अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, आए अल्लाह का वास्ता देते हुए, इसी तरीके से रिश्तेदारी का वास्ता देते हुए, क्योंकि सारे कुरैशी थे, रिश्तेदार थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों पर रहम करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये कैद उठा ले। क्यों? कहने लगे कि हमारी कैफियत ये हो चुकी है, सूरत हाल ये हो चुकी है कि हम चमड़े और कीड़े मकोड़े और खून खाने तक हम मजबूर हो गए। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाब, हमने उनको अपने अजाब में गिरफ्तार कर लिया, हमने अपना अजाब उस पर डाल लिया। फ़मस्तक़ामू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, मगर मामला ये हुआ कि अजाब में मुब्तला होने के बावजूद भी, अल्लाह के अजाब का मजा चखने के बावजूद भी, ना वो अल्लाह के सामने झुके, ना अपने परवरदिगार के सामने सर्व सुजूद हुए, और ना ये आजिज़ी अख्तियार की, ना ये तज़र्रुअ अख्तियार किया, ना ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया। ये चाहता हो अगर हमारी जिंदगियों में यही दोगला पड़ी रही, यही इन्हिराफ दीन रहा, दीन से इन्हिराफ और दीन से दूरी रही, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के पूरा करने में सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा औला है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे को पूरा करता है। मैंने बयान फरमाया वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ताकि मेरी इबादत से, मेरे जिक्र से, मेरी याद से जो एराज करता है, मुंह मोड़ता है, पीठ फेरता है, अल्लाहु अकबर, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं उसकी मईशत को तोड़ देता हूं, मैं उसकी रोजी को तंग कर देता हूं, मैं उसके रोजगार को समेट देता हूं। अभी रमजान के चंद अय्याम नहीं गुजरे, हमने मस्जिदों को खैर बात कह दिया, जैसा कि मस्जिदों से कोई वास्ता नहीं है, मस्जिदों से कोई वास्ता नहीं है। यह तरीका तो उनका था, जाहिल किताब थे कि हफ्ते में एक बार जाकर के गिरजा घरों में हाजिरी पेश कर दे। ये मुसलमानों का तरीका नहीं, मुसलमानों का तरीका तो यह था कि हय्या अलस सलाह की सदा पर अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ दे और रब की बारगाह की तरफ वो भागते चला जाए। अहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। वक़ाल तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری سزاوار ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، جس نے بلا شرکت غیر تن تنہا ہر شے کی تخلیق فرمائی اور ان تمام مخلوقات میں سے ہمیں انسان ہونے کا اور انسانوں میں بھی سے مسلمان ہونے کا شرف بخشا، جس نے ہر طرح کی سہولتیں، آسائشیں، ہدایت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی، تاکہ اسی کی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے پورے مستعدی کے ساتھ بجا لاویں اور ہر طرح کے شرک و کفر، نفاق و الحاد اور ارتداد سے بیزاری کا اظہار کریں. اسی لیے ہم اسی کی حمد ہر حال میں بیان کرتے ہیں. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عدد ما خلق. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے بجا لانے کی بھرپور کوشش کی. یہ اسی کی توفیق اور اسی کی مہربانی سے ممکن ہو سکا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کی ہر طرح کی عبادتوں کو شرف قبول عطا فرما. جو بھی نقائص اور خامیاں ہماری عبادتوں میں تھی اسے تو درگزر فرما. رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے دیکھتے سرعت و تیزی کے ساتھ گزر گیا اور نیکیاں کمانے والوں نے خوب نیکیاں کمائی، بدبختیاں لوٹنے والوں نے خوب بدبختیاں لوٹی. اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں نے اپنی وسعت و طاقت بھر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کی. یہ اپنے اپنے حصے کو لوگوں نے پا لیا. ہمیں سے ہر کسی کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے نصیبے میں، ہمارے حصے میں کیا آیا، ہمارے حصے میں کیا آیا، ہم نے کتنا سمیٹا، کتنا بچا کر کے رکھا. اس پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور مسجدیں ویران بھی ہو گئی. رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا تو پتہ نہیں رمضان کا قصور ہے یا مسلمان کا قصور ہے، یہ مسلمان ہی بتا سکتا ہے.
رمضان کا قصور ہے یا مسلمان کا قصور ہے یا ہمارے ایمان کا قصور ہے، یہ مسلمان ہی بتا سکتا ہے کہ کس کا قصور ہے کہ رمضان جاتے جاتے اپنے ساتھ اپنے ان تمام نووارث ساتھیوں کو لے کے چلا گیا، یا پھر یہ مسلمان زبردستی اس کے ساتھ بھاگ کے چلا گیا۔ کیونکہ رمضان جو آیا تھا تو اس لیے آیا تھا تاکہ جو سست اور غافل قسم کے لوگ ہیں ان غافل قسم کے لوگوں کو تیز ترار اور چست بنا دے۔ رمضان اس لیے آیا تھا، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا یہاں پر کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ رمضان کا احسان ہے اہل ایمان پر، ایک مہینے تک کڑی مشقت کرائی تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے شیطان کے ساتھ، تاکہ یہ شیطان کے ساتھ بھاگنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جب شیطان چھوٹا قید سے تو اندھا دھند بھاگا، اب اس اندھا دھند بھاگنے میں کس کو لے کے چلا گیا؟ وہ آئینے کے سامنے اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر کے پوچھ لینا، میں فی الحال تو بتا نہیں سکتا، میں فی الحال بتا نہیں سکتا، میں فی الحال بتا نہیں سکتا۔ اپنے آپ سے آپ پوچھ لو کہ شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا یا آپ نے شیطان کو دھتکار دیا؟ شیطان کو آپ نے دھتکارا یا شیطان نے آپ کو للکارا اور لے کر کے ساتھ چلا گیا؟ بہرحال اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے اتنی کافی ہے۔ میں چند باتیں کرنے لگا تھا کہ ابھی جو ملک کی صورتحال ہے، سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا گیس کی کمی ہے، پیٹرول کی کمی ہے، تو اس کی یہاں کیا ضرورت ہے ممبر رسول سے؟ لیکن یہ تو سمجھ میں یہی آ رہا ہوگا لوگوں کو، بھائی صورتحال تو وہی ہے، لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہے، اس کو سر پھوڑ رہا ہے، اس کا ہاتھ توڑ رہا ہے، اس کا خون نکل جا رہا ہے، اس کو دھکے دے رہا ہے، اس کو گرا دے رہا ہے، تو گیس نہیں مل رہا، بیچاروں کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو صورتحال ابھی ہے یہ کچھ بہت زیادہ ابتر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ابتر نہیں ہے، بہت زیادہ خراب نہیں ہے، یہ تو اس قحط کا آغاز ہے جو میں اپنی کمزور آنکھوں سے دور تک دیکھ رہا ہوں، جو کبھی ایک وقت مکہ والوں کے اوپر قحط پڑا تھا۔ مکہ والے جس قحط سالی کے شکار ہوئے تھے، یہ اس طرح کی قحط سالی کا پیش خیمہ ہے کہ اگر اب بھی لوگوں نے اپنی سوجھ بوجھ کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر اسی طرح کی قحط سالی کے یہ شکار ہوں گے کہ جس طریقے سے مکہ والے کیڑے مکوڑے خون اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعدی کی وجہ سے، ان کے مظالم کی وجہ سے اور ان لوگوں کے جو ہے گناہوں اور ظلم و استبداد پر اصرار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں پر اسی طریقے سے قحط نازل کر دے قصب یوسف، جس طریقے سے یوسف کے اوپر 7 سالوں کی قحط سالی تو نے نازل کر دی تھی، اکال جس طریقے سے تو نے پیدا کر دیا تھا، ڈال دیا تھا، اس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر بھی اکال مسلط کر دے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
آئے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے، اسی طریقے سے رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے، کیونکہ سارے قریشی تھے، رشتہ دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں پر رحم کریے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ قید خانے اٹھا لے۔ اللہ، کیوں؟ کہنے لگے کہ ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم چمڑے اور کیڑے مکوڑے اور خون کھانے تک ہم مجبور ہو گئے۔ اللہ، ابھی کتنے ہوٹلز بند ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر پیٹرول اور گیس کا اکال پڑ جائے گا، قلت ہو جائے گی، تو مہنگائی اس قدر مسلط کر دی جائے گی کہ آدمی تڑپے گا بھوک کی وجہ سے۔ اس لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم سے اپنے عذاب کو نہیں اٹھاتا جو قوم اپنے سے عذاب کو دور کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کی اس کیفیت پر بیان فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا، ہم نے اپنا عذاب اس پر ڈال لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، مگر معاملہ یہ ہوا کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی، نہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، نہ اپنے پروردگار کے سامنے سر و سجود ہوئے، اور نہ یہ عاجزی اختیار کی، نہ یہ تضرع اختیار کیا، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، جب ہم نے اس پر عذاب کے دروازے کھول دیے اور عذاب جب دیکھ لیا اس نے، عذاب کے چپیٹ میں آ گیا، تو وہ لوگ مایوس ہو گئے، وہ لوگ مایوس ہو گئے، وہ لوگ مایوس ہو گئے عذاب الہی دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہماری زندگیوں میں یہی دوگلا پڑی رہی، یہی انحراف دین رہا، دین سے انحراف اور دین سے دوری رہی، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے پورا کرنے میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اولا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات میں وہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی بتلائی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تاکہ میری عبادت سے، میرے ذکر سے، میری یاد سے جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، اللہ اکبر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو توڑ دیتا ہوں، میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے روزگار کو سمیٹ دیتا ہوں، میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بے دینیت کا جو حال ہے، لادینیت کا جو حال ہے، ہم میں سے کسی کے آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہے۔ ابھی رمضان کے چند ایام نہیں گزرے، ہم نے مسجدوں کو خیر بات کہہ دیا، جیسا کہ اب مسجدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مسجدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو ان کا تھا جو اہل کتاب تھے کہ ہفتے میں ایک بار جا کر کے گرجا گھروں میں حاضری پیش کر دے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ حی علی الصلاۃ کی صدا پر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ دے اور رب کی بارگاہ کی طرف وہ بھاگتے چلا جائے۔ حی علی الفلاح کی صدا پر وہ اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے۔ مومنوں کی شان یہ تھی، مومنوں کی صفت یہ تھی، وہ تو کافروں کی صفت تھی، وہ تو بے ایمانوں کی صفت تھی،
وہ اللہ کی ذات و صفات میں کفر الحاد کرنے والوں کی، اہل کتاب کی، اللہ کے دشمنوں کا وہ طریقہ وہ وتیرہ تھا، اللہ کے دشمنوں کا وہ روش تھا، ان کے دشمنوں کی وہ روش تھی، ان کے دشمنوں کا وہ طریقہ تھا کہ چلتے چلتے ہفتے میں ایک بار اپنے اپنے عبادت گاہوں میں، گرجا گھروں میں حاضری دے دے، بس ان کی عبادت مکمل ہو گئی۔ چلتے چلتے دو ہاتھ سے اوپر نیچے کر دے، ان کی حاضری ہو گئی، ان کی عبادت ہو گئی۔ نہیں، مسلمانوں کی وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی عبادت 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے پر اس کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اہل مکہ نے کیا کیا تھا؟ اہل مکہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اہل مکہ توحید کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اہل مکہ توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے مگر عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ توحید ربوبیت میں اس قدر مضبوط تھے، اس قدر مضبوط، بلکہ توحید میں بھی اس قدر مضبوط تھے کہ آج کے مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے مگر اختیار کلی اس کو نہیں دیا کرتے تھے کہ پورے اختیارات ان کے پاس ہے، نہیں، وہ کہتے تھے بحث یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہاں تو اللہ کے ان حقیر ترین بندوں کو اللہ کی شان سے زیادہ بڑھا دیا جا رہا ہے کہ اس تمام اختیارات اس کے پاس ہے، تمام قوتیں اس کے پاس ہے۔ ارے ان کے سامنے فرشتے لاجواب ہو جاتے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ تو ان کی توحید بھی بڑی مضبوط تھی، لیکن اللہ کے ذات میں وہ شریک کرتے تھے اور اس کے صفات میں سے وہ الحاد کرتے تھے، وہ الحاد کرتے تھے، وہ انہی مشرکانہ کردار پر اور انہی مظالمانہ کردار پر وہ اصرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ مومنون کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ وہ لوگ پھر بھی جھکے نہیں۔ ابھی کورونا جیسی خطرناک مہاماری، کورونا جیسے خطرناک آکال کے وقت میں، ہاں اس وقت لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت لوگ مسلمان ہوئے تھے جب مسجدوں کے دروازے بند کر دیے تھے تو مسلمانوں کا جذبہ ایمان، غیرت ایمان جاگ اٹھا اور دروازے توڑنے پر، حکومت سے ٹکرانے پر آمادہ ہو گئے کہ نہیں، ہماری مسجد میں ہم کیسے عبادت نہیں کریں گے۔ ارے جب اپنی مسجد کا احترام تم چھوڑ دو گے، اللہ کے گھروں کو ویران تم کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو مسلط کر کے، اپنی مخلوق کو مسلط کر کے تم کو اس دروازے سے دور رکھے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ ابھی کورونا کے چند سال نہیں گزرے، ابھی یہ جنگوں کا سلسلہ، ارے جو جنگوں کا سلسلہ ہے ابھی ایک کونا بھی اس کا نہیں ہوا ہے شروع، ایک کونا بھی نہیں، ایک کونا بھی نہیں۔ جنگوں کا جب سلسلہ شروع ہوگا، میں نے آپ کو بتلایا ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف اپنے اس موضوع پر پوری وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے جنگیں ہوں گی اور لوگوں کی معیشت کا کیا حال ہوگا، معاش کا کیا حال ہوگا، فائنینشیل کنڈیشن لوگوں کا کیا ہوگا، اللہ اکبر، مالی صورتحال کیا ہوگی، ان تمام باتوں پر میں نے تبصرہ کیا ہے۔ میں ابھی اس تبصرے پر نہیں جانا چاہتا، میں حال میں جو صورتحال پیش آئی ہے اس پر میں تبصرہ کروں گا۔ یہ لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ تمہاری اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے الیکشن کے وقت صحیح عقل استعمال نہیں کیا، صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، ضمیر فروشی سے کام لیا، ایمان فروشی سے کام لیا، اپنے ایمان کو گوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چلتے چلاتے اپنی توحید کو، اللہ کی توحید کو پامال کیا، چلتے چلاتے نماز کو ترک کیا، دین سے دور ہوا۔ ان تمام گناہوں کا مجموعہ جس کے ثمرات دھیرے دھیرے، جس کے اثرات دکھ رہے ہیں، اور اب آنے والے دن میں ممکن ہے کہ جب سرکشی، جب ظلم و استبداد اور بڑھے
چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مخلوقات کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، جس سے پھر تمہاری زندگی نہیں رہے گی، موت سے بھی بدتر زندگی ہو جائے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور وہ سنو، یہ پوری کمائی کا بدلہ نہیں ہے، یہ مت سوچ لینا کہ بس پوری کمائی کا بدلہ دے دیا، نہیں نہیں نہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت معاف کر دیا ہے، بہتوں کو معاف کر دیا ہے، بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تو تھوڑا چرکا ہے تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے اور پھر سے تم واپس آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم البتہ ضرور تم کو خوف، جو یعنی دہشت، وحشت، خوف سے، ڈر سے اور بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے، لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے۔ ابھی ایک طرف بم کا مسئلہ ہے، میزائل کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ابھی جو ہے سیلاب کا قہر ٹوٹ پڑا ہے، طوفان آ گیا خلیجی ممالک میں، وہی تباہی مچ گئی، ہر طرح کے خطرات میں تم گھر چکے ہو۔ اللہ کی معصیات سے اگر تم توبہ نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے تم نے رجوع نہیں کیا، اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کیا، انابت اللہ کو تم نے نہیں اپنایا، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے خطرات میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ من الاموال والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، مال میں کمی کر کے، ثمرات میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ جب پیٹرول ڈیزل کا قحط پڑ جائے گا اور گیس ختم ہو جائے گا تو ذرا سوچو گاڑیاں کہاں سے چلیں گی، ٹرانسپورٹیشن سسٹم پورا تتر بتر ہو جائے گا، تمہارے پاس سبزیاں نہیں آئیں گی، اناج نہیں آئے گا، غلے جات نہیں آئے گا، پھر تمہارے پاس پیسے رہ کے بھی تم خرید کر نہیں کھا سکو گے، تم بلک جاؤ گے، تم تڑپ جاؤ گے۔ اس لیے تم نے اللہ کی قدرت کو سمجھا نہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، ظالموں جیسے اللہ کی قدرت کو پہچاننا تھا، جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی، تم نے ویسے قدر نہیں کی۔ اللہ چاہے تو تمہارے گھروں میں تمہاری تمام ثروتی اور تمہارے تمام مال کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تڑپا کر مار دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو، حقیقی مسلمان بنو، اس لیے کہ موسمی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ موسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ موسم کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایسا بنو کہ دائمی کوالٹی تمہارے اندر، ہمیشہ والی کوالٹی اور صفات تمہارے اندر آ جائے۔ اس لیے اللہ کی جناب میں واپس آؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ عذاب الہی دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان تو فرعون نے بھی لایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز ترین فرشتہ جبریل بھاگتے ہوئے گیا اور فرعون کے منہ میں کیچڑ بھر دیا، تھوک دیا، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں اس کے آخری پہر ایمان لانے پر رحم نہ آ جائے اور پھر اللہ یہ ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے سمجھ لو کہ ایمان آخری وقت میں لانا یہ عذاب الہی دیکھ کر کے، عذاب کی چپیٹ میں آ کر کے یہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ ابھی رمضان دور نہیں، ابھی تم سے وقت دور نہیں کہ جب تم صبح کے وقت سب سے پہلے اٹھ کر کے مسجد میں آتے تھے، ظہر کے وقت سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتے تھے، عصر کے وقت اگر ظہر بعد نیند نہ ہوتے تھے الارم لگا کے مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ ابھی دور نہیں ہے، وہ عادتیں ٹوٹی نہیں ہے
اور اگر ٹوٹی ہے تو سن لو، اپنے آپ کو پاک کرو شیطان کی آرائشوں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم یاد رکھو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ تو پیغمبر کے گھر والے تو نمازی تھے نہیں، ہیں؟ ہمارے طرح بے ایمان تھے، ہیں؟ ارے کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے پیغمبر آپ ہی اس پر جم جاؤ۔ اس کا مطلب پیغمبر نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، ہیں؟ ہمارے طرح بے ایمان تھے پیغمبر کے گھر والے، ہمارے طرح بے ایمان، الیاذ باللہ۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، یہ پیغام اہل ایمان کے لیے کہ پیغمبر کے توسط سے تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک طرح سے شرف کی بات ہے کہ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم میں تم شامل ہو۔ جو حکم پیغمبر کو، جو حکم نبی کو، جو حکم رسول کو دیا گیا وہی حکم تمہیں دیا گیا، جو حکم نبی کو دیا گیا وہی حکم تمہیں دیا گیا۔ یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو آپ حکم دیں، نماز کا حکم دیں، اور آپ بھی اس پر جم جائیں، یعنی نماز کو برقرار رکھیں، نماز کو قائم رکھیں۔ لا نسألک رزقا، میں آپ سے کسی روزی کا سوال نہیں کر رہا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کس کے پیچھے؟ سبب کے پیچھے، کہ روزی حاصل ہو جائے گی۔ ارے سبب جو پیدا کرتا ہے مسبب الاسباب، اس کا خیال رکھو۔ اگر مسبب الاسباب کو تم نے بھلا دیا، مسبب الاسباب کو تم نے بھلا دیا، صرف سبب کے پیچھے بھاگے کہ مجھے اس سے روزی مل جائے گی، اور مسبب الاسباب اللہ جو سبب کو پیدا کرتا ہے تم نے اس کو بھلا دیا۔ تم جا رہے ہو روزی حاصل کرنے کے لیے، برابر ہے، ادھر سے ٹرک والے نے مارا، تمہارا سبب ہی کاٹ دیا، روزی کہاں سے حاصل کرو گے؟ ابھی تو ایمان زندہ ہے، دل زندہ ہے، یہ مثال بہت اہم ہے۔ سوچ لو، تو اپنے گھر سے نکلے، روزی حاصل کرنا ایک سبب ہے، میں ڈیوٹی میں جا رہا ہوں، حاضری بناؤں گا، انگوٹھا ماروں گا، پنچ کروں گا، برابر ہے۔ اب یہاں گھر سے نکلے، چلو ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر سے ٹرک نے مارا، چل واپس چل۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو مسلط کر دیا کہ اے میری مخلوق، اس نے اس مسبب الاسباب کو، جس نے اس کے لیے نوکری لگائی ہے، اس کا سبب پیدا کیا ہے، اس نے اسے بھلا دیا ہے سبب پیدا کرنے والے کو۔ یہ صرف سبب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لہذا اس کو ٹھوکر مار کے اس کا سبب ہی کاٹ دے۔ اللہ اکبر۔ زندہ کرو عقل کو، زندہ کرو عقل کو، زندہ کرو۔ روزی اللہ فراہم کرتا ہے، اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا، مسبب الاسباب کو بھلا دیا، تو وہ سبب کو کاٹ دے گا۔ اور بھی مثالیں اس پر ہیں، وقت ہو گیا، میں مثال اور دینا نہیں چاہتا، بس عقل مندوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اسے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کبھی بھی سبب اختیار کرو، مسبب الاسباب کو ذہن میں رکھو، نہیں تو مسبب الاسباب بیچ ہی سے تمہارے سبب کی رسی کو کاٹ دے گا، تم ادھر کے ادھر رہ جاؤ گے، اور تمہاری روزی جو ملنے تھی وہ روزی تمہاری ادھر ہی رہ جائے گی، پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی روزی، پھر ہاسپٹل میں یا تو قبرستان میں، دو ہی جگہ، ہاسپٹل میں یا تو قبرستان میں۔ جو بھی جمع پونجی ہے اگر قبرستان میں چلے گئے تو تمہارے بعد والے لڑ لے کے واپس بانٹ لیں گے، آپس میں ختم ہے۔ اور ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر لڑ لیں گے، میں آپریشن کروں گا، میں علاج کروں گا، میں ٹریٹمنٹ کروں گا، اتنا بل بنا دو، اتنا بل بنا دو، ادھر تمہارا سب چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے مسبب الاسباب جو سبب پیدا کرنے والا ہے، روزی کے راستے ہموار کرنے والا ہے، اس کو کبھی نہ بھولو، ورنہ اس نے تمہیں بھلا دیا تو تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا کہ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، آپ نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، آپ اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں،
ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار، آخر کار جیت اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت ہے۔ اللہ والوں سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، ابھی کچھ بھی قحط کا آغاز نہیں ہوا، اگر تم ایمان لے آئے، واپس آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندشوں کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی معاملے کا، کسی فیصلہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ختم ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاؤ، اپنے نفاق سے، اپنی دوغلا پنی سے توبہ کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بیچ میں 4-5 دن جو ہم سے غفلت ہو گئی، اس غفلت کو تو درگزر فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکا اور ہمارے لیے روزیوں کے راستے ہموار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ظالموں، جابروں، قاہروں کو جو اسلام دشمن ہے اور انسان دشمن ہے، پروردگار عالم تو اسے نپٹ لے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔